अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नग़्मा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में एक अकीदतमंदों का एक जमे गफ़ीर है, मरीज़ों का भी एक जमे गफ़ीर है। बस मैं सुबह रब से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भी जिसके मुकद्दर में तूने शफा और करम लिख दिया है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। शफा काम देता है अल्लाह देता है। बस बहुत बड़ी तादाद में मरीज हैं। हर रोज दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में एक अकीदतमंदों का जमे गफीर देखा जाता है। मुख्तसर सी बात की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला जारी रखते हैं। बात यह है कि जो कायनात में डॉक्टरों, मालजों, हकीमों, तबीबों और माहिरीन की समझ से चीज दूर हो जाती है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शफा पा जाती है। मैंने एक नहीं, 10 नहीं, लाख नहीं, 4 करोड़ से ज्यादा इंसानों को देखा है। और याद रखें, तारीख इंसानियत में सबसे ज्यादा अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सत्ते से, हुजूर गौस पाक के वसीला से दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में से लोगों को फैज जारी किया है। आइए देखते हैं, दौरे जदीद है, हर इंसान साइंस की बात करता है, हर इंसान डॉक्टरेट की बात करता है, लेकिन आइए इस दौर में देखें कि अल्लाह के कुरान से कितनी शफा होती है, रब के बंदों के पास आने से कितना करम होता है। याद रखें, ये दरबार जो है, ये आस्थाने हैं, न ये किसी बिदत की है, न कोई शिरक होती है। यहाँ क्या समझाया जाता है? एक ही बात समझाई जाती है, जो कुछ करता है वो सिर्फ खुदा करता है। कौन करता है? अल्लाह करता है। और हमारी जबान से अल्लाह का जिक्र निकलता है। ये जाकरीन के आस्थाने, जिक्र करने वालों के आस्थाने, और अल्लाह सबसे ज्यादा उसको पसंद फरमाता है जो उसका जिक्र करता है। यहाँ हर लम्हा, हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफ की जाती है, अल्लाह की हम बयान की जाती है, हुजूर की नात बयान की जाती है। और जब इंसान पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर उसके बाद कोई सबसे बड़ी नेकी है तो मखलूक खुदा की खिदमत है। आइए देखते हैं गिरते हुए आंसू। अब देखें, गिरते हुए आंसू, इंसान आंसू बेबस हो जाता है। वो देखिए, एक लाइन में मरीजों का एक जमे गफीर है, व्हील चेयर पे हजारों मरीज बैठे हुए हैं। अब ये मरीजों को बेचता कौन है? मेरा रब है, और शफा भी मेरा रब अता फरमाता है। मुख्तसर सी बात करके इंशाल्लाह आपको दम होगा। मैं देख रहा हूँ एक शख्स जवान सा लड़का मेरे पास आया और आंखों से रो रहा था। मैंने पूछा क्यों आए हो? कहता है मेरी बीवी है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और उसको एकदम 4 स्टेज का कैंसर आया। 4 स्टेज के कैंसर में 4 बच्चे हैं, 4 स्टेज का कैंसर है, और वो बेहोश है इमरजेंसी में। मुझे किसी ने बताया, मैं गुजरांवाला से आया हूँ। आप में से कितने लोग गुजरांवाला से आए हैं? जरा हाथ खड़ा करें। गुजरांवाला से आए हैं। अब जानते होंगे दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से वही गुफ्तगू की जाती है जिसका जवाब हो। बात क्या है? ये जवाब हो, सिर्फ उनके लिए जवाब हो जो आपके दिमागों में वसवसे डालते हैं और वो शैतानी तरीके से करते हैं। काश आज रूहानियत जिंदा है, आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत में इतनी ताकत है कि इससे 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शफा पाई। मैंने उसे पूछा तो कहने लगा, सरकार मैं ये तस्वीर लाया हूँ, आप पानी दम कर दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इतनी ताकत नहीं है, इतनी जिस्म सुख नहीं है कि इतना गम बर्दाश्त कर सकूं, हालात भी ठीक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत परेशान हूँ। जब मैंने उसकी चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में नम थे, आंसू थे। काश अब किसी के आंसू को देखकर किसी के लिए दुआ कर लें। आप यकीन करें, उन गिरते हुए आंसू से पहले मेरा रब माफ फरमा देता है और करम फरमा देता है। मैंने कहा जाओ, तुम्हारा काम था यहाँ आना, मेरा काम था रब के सामने दुआ करना, और मेरे रब का काम है उसको शफा अता फरमा देना। जब ये बात उसे कही तो मैंने कहा बस 7 दम
عقیدت سے ضرور کرا لینا، میرے رب نے اسے شفا عطا فرمائی۔ وہ آج اپنے بچوں کو لے کر یہاں آیا ہے، یہاں لے کر آیا ہے، جسے ہوش تک نہیں تھا۔ وہ میں جو ہی یہاں سے بیٹھا ہوں تو میرے قریب آیا، کہتا ہے سرکار دل کی آواز میں رب بولتا ہے، اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو بات ہوئی ہے میں اپنی آواز پہنچا دوں، تاکہ آواز پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسا پریشان حال لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، شاید میری آواز کسی تک پہنچ جائے تو رب اس کو بھی شفا عطا فرما دے، جس طرح مجھے کسی نے پیغام دے دیا کہ جاؤ تم امید نہ ہارو، ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے دو لوگ جب لا علاج ہو جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے خدا شفا عطا دیتا ہے۔ یہ بندہ گجرانوالہ سے ہے۔ بس مختصر یہ اپنی بات کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دم کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں جن کے دل کے اندر بخل آ گیا ہے، خدا را ان کے راستے میں چلے جائیں جن کے دل کے اندر محبت آ گئی ہے، اور محبت انہی دلوں کے اندر آتی ہے جہاں میرا خدا رہتا ہے، اور بخل اسی دل کے اندر آتا ہے جہاں شیطان رہتا ہے۔ بخیل کے دروازے سے شفا نہیں ملتی، محبت والے لوگوں کے دروازے سے شفا ملتی ہے۔ اس بندے کے پاس یہ رپورٹیں، یہ ساری چیز موجود ہے۔ اب دیکھیں کینسر آخری سٹیج کا، کیا ایک پھوک کی کمال، اس پھوک سے ہوتا کیا ہے، بس یہ بات بتا کر انشاءاللہ پھر آپ کو دم ہوگا۔ تھوڑا سا موسم بھی بڑا خوبصورت ہے، ہلکے ہلکے بادل شروع ہیں، اس لیے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں آپ جب دیکھتے ہیں تو خدا کی رحمت جاری رہتی ہے، مہربانی جاری رہتی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی یہ اپنی بات کرنے کے بعد میں جانتا ہوں بڑی تعداد میں ویل چیئر میں بڑے مریض لوگ ہیں، روزہ ہے، رمضان ہے، اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے آپ سب کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے، کیونکہ یہ شفا، یہ کرم اور یہ مغفرت، یہ کرم کا مہینہ ہے، اس لیے آپ سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں فقیروں کے آستانے پہ ملتا ہی صبر ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں صبر کا دامن پکڑ رکھا، ادب کا دامن پکڑ رکھا، اور صبر ادب نے ایسا سانسوں کے اندر کمال بخشا، اتنا رب نے میرے کرم کیا کہ پھر ان سانسوں سے اللہ نے 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی جو کہ 3 ماہ سے بلڈ کینسر میں مبتلا تھی، اچانک سے پتہ چلا اور ہمارے ہوش و حواس اڑ گئے، ہمارے پاؤں کے عصمت سے زمین نکل گئی، ہمارے والدین، میرے بچے، میں، میرے سسرال والے، ہم رو رو کے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ میں اپنی وائف کو بتانا مطلب اچھا نہیں سمجھا کہ میں اسے کیسے بتاؤں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ گجرانوالہ میں ہاسپٹل میں رہے، جنن ہاسپٹل میں رہے، شوکت خانم ہاسپٹل میں گئے، سب نے جواب دے کے بھیج دیا کہ آپ انہیں لے جائیں۔ گجرانوالہ کا ایک ہاسپٹل ہے، میں ڈاکٹر صاحب کا نام لیتا ہوں، گوندل ہاسپٹل، ڈاکٹر سہیل مراد بھی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ جاؤ تمہارے پاس 15 دن ہے، جاؤ تمہارے پاس 15 دن ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ ساری رات میں اپنے بچوں کو دیکھتا اور روتا، اور میں پریشان حال تھا، تو میں سمجھنے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں تھا آ رہا۔ جب مجھے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا پیغام ملا کہ بھائی وہاں جاؤ، ایک نے نہیں، مجھے 100 کی تعداد میں بندوں نے بولا کہ یار تم بلاوڑہ عالیہ دربار میں جاؤ، بلاوڑہ شریف میں، سوری معذرت کے ساتھ پہلی دفعہ مائک پہ بول رہا ہوں، تو میرے ذہن جو ہے نا کام نہیں تھا کر رہا، کیونکہ میں پریشان بہت تھا۔ جب میں لاسٹ ٹائم میں نے گاڑی کروائی لاہور کے لیے، جناح ہاسپٹل کی کینسر وارڈ کے لیے، تو میری وائف گاڑی میں بیٹھی، اور گاڑی میں بیٹھتے گاڑی چلتے آپ یقین کریں، خدا گواہ ہے 3 لوگوں نے مجھے بلاوڑہ شریف کے وزٹنگ کارڈ دیے کہ بھائی وہاں پہ نہ جاؤ، یہاں سیدھے چلے جاؤ، بھائی میری بات مانو، یہاں پہ نہ جاؤ، بلاوڑہ شریف سیدھے چلے جاؤ۔ تو یقین جانیے، حقیقت جانے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، میرے سسرال والے بھی پریشان تھے، سب پریشان تھے، وہ لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ جب ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے
تو ہمارے ایک خادم بھائی ہے بلاوڑا شریف کے گجرانوالا سے، حاجی بلبلے انہیں کہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ مجھے ملے، انہوں نے مجھے زور دیا کہ ایمرجنسی وارڈ میں ہے تو کیا ہے، واپس بلاؤ انہوں نے مجھے ایک بتی دی کہ یہ لوگ اگر وہ ایمرجنسی وارڈ ہے تو یہ بتی بھی ایمرجنسی ہے، یہ سرکار کی دھمکی ہوئی ہے، جاؤ فوری اسے واپس بلاؤ۔ اور یقین جانیے کہ آدھا گھنٹہ نہیں تھا ہوا کہ میں نے ہاسپٹل میں فون کیا، لاہور جناح ہاسپٹل سے اپنی وائف کو واپس بلایا، میرے سسرال والوں نے، میرے کزنوں نے، عزیزوں نے، سب نے مجھ پہ گلا شکوہ کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن حقیقت جانیے کہ مجھے کچھ سرکار کے سوا اس ٹائم کچھ دکھائی نہیں تھا دے رہا، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے۔ اور سرکار میری خواب میں بھی آئے اس دن، میں کانپ اٹھا اور میں نے نیت کی کہ نہیں آپ لے کے آؤ، اور میں نے اسی دن اسی رات کو ٹیوڈا کروایا اور صبح 6 بجے بلاوڑا شریف روانہ ہو گیا اپنی پوری فیملی کے ساتھ، پورے سسرال کے ساتھ۔ اور اس دن سرکار راولپنڈی میں تھے، شاید کہیں اور تھے، 12-1 بج گیا، کافی لیٹ ہو گئے، لیکن میری وائف یہاں پہ اتنی پریشان حال تھی، اسے ہوش بھی نہیں تھی، چیخو پکار اتنی تھی کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں شاید دربار عالیہ بلاوڑا کے گیٹ سے باہر تک اس کی آواز جاتی ہو۔ سرکار نے فون پہ دم کیا، لیکن جب اس کی آواز تھم نہیں تھی رہی، سرکار آئے، انہوں نے بولا کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک مریض بہت پریشان تھا، ایک مریض بہت پریشان حال تھا، اس کے بہت تکلیف تھی، لہٰذا آج سے میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے تو اس کا دوپٹہ لے آئیں، اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی قمیض لے آئیں، نہیں تو تصویر لے آئیں۔ حقیقت جانے کہ اسی دن پتہ نہیں اللہ نے کیسے مجھے چانس دیا کہ ایک ہمارے ملنے والے تھے، ان کے ساتھ ہی میں وہ مانچسٹر سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں روم میں داخل ہو گیا، بس اللہ نے موقع دینا تھا، میں تصویر موبائل میں تھی اور میں نے وہ تصویر سرکار کے آگے کی اور انہوں نے بھونک ماری اور میں واپس چلا گیا۔ میری وائف کو وہ انجیکشن لگتے تھے نیند کے، جو کہ ایک آپریشن کے دوران آدھا انجیکشن لگتا ہے، لیکن میری وائف کو ایک دن میں 10 انجیکشن لگتے تھے، کیونکہ اس کے دماغ میں کینسر پھیل چکا تھا، اس کے پھیپھڑوں میں پانی، اس کے پیٹ میں پانی، یہاں تک کہ گنتیاں گردن میں بن گئی اور اتنا سارا بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی مسوروں میں، بڑے پریشان تھے۔ وہ پہلا دم کروایا، بعد میں سرکار نے مجھے بولا کہ آپ تصویر لے کے آیا کرو، انشاءاللہ میرا اللہ کرم کرے گا۔ اور حقیقت جانے میں نے بالکل ایک بھی ناغہ نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے 7 دم پورے کیے۔ روزانہ میں ہاسپٹل گجرانوالا سے لاہور سے گجرانوالا، اور وہ کیا کہتے تھے، آپ کی وائف کا بلڈ ہی پورا نہیں ہے، اس کے پلیٹس ہی پورے نہیں ہے، ایچ بھی پورا نہیں ہے، ہم علاج کیا کریں؟ لاہور والے کہتے تھے ہم علاج کیا کریں اس کا؟ تو حقیقت جانے کہ میں نے اپنے وائف کو کہا انہیں چھوڑو، مطلب وہ تو ہوش میں نہیں تھی، میں نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ انہیں چھوڑو اور یہ سرکار کا یہ جو دیا ہوا ہے اس پہ عمل کرو، برائے مہربانی میری بات مانو اور اس پہ عمل کرو۔ اور اللہ سچا جانتا ہے میری وائف نے اس پہ عمل کیا، 3 نمبر تویز دیا سرکار نے، جو 3 ٹائم شیشے کے گلاس میں پیا، آپ جانتے ہوں گے سب لوگ، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو بتی ہے وہ گلاب کا عطر لگا کے وہ استعمال کی، اور الحمدللہ دوسرے دم میرے اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اس نے منہ کھول کے پانی پینا شروع کر دیا، جہاں 10 ٹیکے لگتے تھے نیند کے وہاں آدھے پہ آ گئی۔ تیسرے دم میں آیا تو مجھے ادھر بلاوڑا شریف میں فون آیا، تمہاری وائف آج کھانا کھا رہی ہے اٹھ کے بیٹھ کے، تو میں ادھر آنسو رویا، مزار شریف پہ گیا، حاضری دی اور بڑے سرکار کے آگے دعا کی، اللہ کے آگے دعا کی کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، میں شکر ادا نہیں کر سکتا آپ کا۔ الحمدللہ میں واپس گیا، میں اپنی وائف کے پاس سیدھا ہاسپٹل گیا اور دیکھا کہ ہنستی بیٹھتی میرے ساتھ، ابھی وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آنسوؤں سے ہے، خوشی کی آنسو ہے۔ یہ میری 2 بیٹیاں، ایک 10 سال کی، ایک 9 سال کی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ماشاءاللہ 5 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا 2.5 سال کا، یہ سویا ہوا ہے، چھوٹا۔ تو میں نے 7 دم ماشاءاللہ پورے کیے اور میری خواہش تھی، سب لوگوں نے کہا یار یہ معجزہ ہی ہے، معجزہ ہی ہو جائے تو پھر ہے، معجزہ ہی ہو۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا یار تم پتہ نہیں کیسے جا رہے ہو، ڈاکٹروں کو مت چھوڑو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے کہا نہیں، مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے، اور میں جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں دیکھ کے آیا ہوں، میرا دل نہیں مانتا میں کہیں اور جاؤں، میں کسی ڈاکٹر کو نہیں مانتا، کسی دوائی کو نہیں مانتا۔ حقیقت جانے کہ میں نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، یہ سرکار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اللہ پاک انہیں ہمارے پہ سلامت رکھے، آپ سب پہ سلامت رکھے، اور اللہ نے اتنا کرم کیا، لیکن میں نے 7 دم پورے کیے۔ حقیقت جانے کہ 6 دم تک
اس کا علاج کیا ہوتا رہا؟ درد ہوئی پیناڈول دے دی، درد ہوئی پیناڈول دے دی۔ میں یہ جناح ہاسپٹل ڈاکٹر مبین تک بھی یہ پہنچا دینا چاہتا ہوں، وہ مجھے پہچانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے بولا کہ اس کے پلیٹس 10,000 سے 4,000 سے اوپر نہیں جاتے، جو کہ ایک عام انسان کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہونے چاہیے۔ آج ماشاءاللہ اس کے 3,30,000 ہیں الحمدللہ۔ تو حقیقت جانے اس ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے چھٹی دیں۔ میری وائف کہنے لگی میرا شوق ہے میں روزے گھر پہ رکھوں، آپ سرکار سے بولیں کہ دعا کرے، میرا شوق ہے میں روزے گھر پہ رکھوں، میں ہاسپٹل سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بولا، میں نے کہا بندہ نظروں میں آ جاتا ہے، کوئی بھی خبر لینے آئے ہاسپٹل میں تم لیٹ جایا کرو، تم سر پہ دوپٹہ لے کے سو جایا کرو تاکہ نظر میں نہ آ جائے۔ نظر تو ہے سرکار کی ہمارے پہ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت جانے میں نے ڈاکٹر سے بولا، میں نے کہا جی میں اپنی مرضی سے لے کے جا رہا ہوں، مجھے کہہ رہا ہے جی مجھے سائن کر کے دو۔ میں نے کہا جی کیا سائن؟ حقیقت جانے روزوں سے 15 دن پہلے کا لے کے آئے اور الحمدللہ 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 میری وائف کی سب سے پہلی خواہش تھی مجھے دربار اعلیٰ بلاول شریف پہ لے جائے اور سرکار کا دیدار کروا دیں، کیونکہ مجھے تو ہوش تک بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے بلاول شریف لے کے گئے تھے۔ تو یہ بات سنتے ہوئے میرے والد صاحب ہیں، اگر سرکار اجازت دیں تو 1 منٹ صرف کیمرے کے آگے بلانا چاہتا ہوں، مامو آپ بھی آ جائیں۔ اور یہ بات سنتے ہوئے میرے والد صاحب نے کہا، میرے دل میں تو تھی کہ میں اسی دن سرکار کے بیعت ہو گیا، لیکن میرے والد صاحب کے دل میں ہوا کہ مجھے فوری لے چلو بلاول شریف، تو میں ان کے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے یہ بڑے ماموں ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی کہہ رہے کہ میں ان کے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو آج الحمدللہ انہیں میں ساتھ لے کے آیا ہوں، میری وائف ساتھ آئی ہیں، میری امی ساتھ آئی ہیں، میرے بچے ساتھ آئے ہیں، میری مامی ساتھ آئی ہیں، میری ایک کزن ہے وہ ساتھ آئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کام ہے۔ سرکار سے اب ایک ریکویسٹ ہے کہ میں اس دربار کا خادم بننا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اگر سرکار کے پاس یہ ہری ٹوپی ہے تو مجھے دے دیں، اگر کہیں تو میں باہر سے لے آؤں، مجھے دم کر دیں، میں خادم بننا چاہتا ہوں اس دربار کا۔ جزاک اللہ۔ بس میں اسی بات کی طرف آپ کو لے جا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ میں نے کئی ساری ویڈیو دیکھی ماشاءاللہ، ویڈیو پہ سرکار کے بیٹے نے سرکار جی کا ہاتھ چوما۔ میرے اس بیٹے کا نام ہے محمد حسین، تو مجھے کہتا ہے بابا سرکار کا نام تو میرے جیسا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ماشاءاللہ یہ نام ہی ایسا ہے کہ ان کی ہم جتنی تعریف کریں وہ کم ہے۔ کہتا ہے سرکار بابا میں نے بھی سرکار کا ہاتھ ایسے چومنا ہے۔ چومو بیٹا، شاباش، جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔ بس دیکھیں ہر بندے کی اپنی محبت کا اپنا طریقہ اپنا انداز ہوتا ہے، اور اپنے طریقے سے اپنے انداز سے یہ اپنے طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں ہری ٹوپیوں والے اتنے لاکھوں کے خادم کیسے بنے ہیں؟ بات یہ ہے یہ نہ کسی پیسے اور نہ کسی کمیشن سے بنے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شفا سے بنے ہیں۔ اب دیکھیں جس کو اللہ ایک بار نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر محبت تو آتی ہی آتی ہے۔ اس لیے دربار عالیہ بلاول شریف کا پیغام ہے آپ تک کہ یہ ایک معصوم بچے ہیں، کتنے بلبلاتے کتنی تکلیفیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا ڈالا، اور جو ایک انسان کی جان کا قاتل ٹھہرا وہ پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرا۔ کاش اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، بخل نکل جائے، چاہت ہو جائے، تو پھر لاکھوں لوگوں کو رب تعالیٰ کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ آج بھی روحانیت زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ ان بدگمانوں سے یہ بات پوچھ لو کہ جہاں تمہاری دعائی اثر نہیں کرتی وہاں فقیر کی پھوک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ یہ لاکھوں نہیں، میں ایسے لوگوں کو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ خالی پاکستان یا گجرانوالہ لاہور یا کراچی یا کشمیر یا پاکستان تک محدود ہے۔ میں پورے اقوام عالم میں جاتا ہوں، جو بندہ میرے سامنے آتا ہے میرا رب اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کا کوئی عقیدہ نہیں پھر بھی لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے، جب یہ میں پڑھ کے پھونک ماری تو میرے رب نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ بس آپ کے لیے پیغام محبت کا پیغام صرف ایک ہی پیغام ہے، خدا رہا کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے
وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے. اس لیے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی ایک 10 دن یا 20 دن یا 50 دن کی بات نہیں, 300 سال ہو گئے شفا, اور 3 سال ہو گئے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے, 20 سال ہو گئے راتوں کو جاگتے ہوئے, 20 سال ہوئے. ایسے نہیں کہ کوئی آیا مریض مطلب کے لیے آیا تو اس سے ہاتھ ملایا, امیر سے ملایا اور غریب کو چھوڑ دیا. اور خطیب حسین علی بادشاہ ہمیشہ غریبوں کی سب میں کھڑا رہتا ہے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ سب سے زیادہ غریبوں سے محبت کرتے تھے. اس لیے اگر سنتوں پر عمل کرو تو غریبوں کی طرف بھی چلو, سنتوں پر عمل کرو تو پھر قرآن کی شفا بھی لے کر لوگوں کو دو, سنتوں پر عمل کرو تو لوگوں سے محبت بھی کرو, سنتوں پر عمل کرو تو لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق بھی کرو, سنتوں پر اگر عمل کرو تو اپنے دل کے اندر سے بخل بھی نکالو اور محبت پیدا کرو, سنتوں پر عمل کرو تو پھر لوگوں کے لیے بہتر ہو جاؤ. تم میں سے سب سے بہتر انسان ہو جو وہ ہے جو زیادہ متقی وہ لوگ ہیں. دیکھیں پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف میں جو بندہ کام کرتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے سے ڈر گیا اس کا مقام جنت ہے. ہم اللہ کے خوف سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور حضور کی محبت میں حضور کی امت سمجھ کر کہ یہ حضور کی امت ہے, یہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سے پڑھ کر یہ سمجھ کر خدمت کرتے ہیں تو حضور بھی راضی ہوتے ہیں, خدا بھی راضی ہوتا ہے, در رسول کریم سے بھی کرم اور مہربانی ہوتی ہے. ابھی بس انشاءاللہ تعالی آپ کو تھوڑی ہی دیر میں دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بڑی تعداد میں مریض موجود ہیں, بس نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں. رمضان ہمیں بتاتا ہے صبر, رمضان ہمیں بتاتا ہے ہمدردی, رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے خوف میں رہو, ڈر میں رہو. اب یہی نیکیاں یہی کام آئیں گی, یہی دنیا میں نیکی کرو گے تو آج کا دن اصحاب کا, آج کا دن جو ہے اعمال کا ہے, محشر کا دن اصحاب کا. آج جتنے اچھے اعمال کر لوگے اتنا اچھا اصحاب دو گے. اللہ پاک متکبری غرور سے بچائے. بڑی وہ ذات ہے, علم بھی اسی کا کرم ہے, مہربانی ہے, سب کرم سب عنایتیں اسی کی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ سبھی کو دم کے لیے تیار ہو جائیں. دم سے قبل بہت سارے لوگ اس نسبت سے آتے ہیں کیونکہ ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عقل سے بھی کچھ چیز آنکھوں سے بھی دیکھی جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں خطیب حسین علی بادشاہ سپیکر پہ اتنے لوگوں کو دم کرتے ہیں, مجھے بتاؤ 20,000 بندوں کو کیسے دم کیا جاتا ہے؟ 20,000 بندہ, 10,000 بندہ بیک وقت میں موجود ہوتا ہے. یہ بھوک اتنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے. تم تو سپیکر پہ بیٹھے ہو, میں کہتا ہوں میں ایسے بھوک ماروں تو دنیا کے آخری کونے میں بھی میرا رب شفا عطا فرما دے. تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے روز 20 سے 25,000 بندہ موجود ہوتا ہے. کسی اسپتال میں 20 سے 25,000 بندہ نہیں موجود ہوتا. یہاں بھی میرا رب شفا دیتا ہے, یہاں بھی کرم اور مہربانی فرماتا ہے. میری زندگی کی ساری سانسیں انسانیت کے لیے ہیں, دکھی انسانیت کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. جہاں کوئی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ابھی انشاءاللہ تعالی دم ہوگا. دم سے قبل جس طرح یہ خاتم بنا ہے, بیعت لی ہے. اگر آپ میں سے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں بس سلسلہ حضور غوث پاک کوئی مرید ہونا چاہتا ہے یا بیعت ہونا چاہتا ہے تو وہ بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت ہو جائے. کیا تمہارا دل مانتا ہے یہ خدا کے بندے کی جگہ ہے؟ آپ کا دل, بیعت کا مطلب ہے کہ دل مان جانا, دل سے مان لینا. تو دل مانتا ہے, بس اس ارادے سے یہ سنگت معیشت تک موجود ہے. بس نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. وہ کہتے ہیں یدائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو, جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اللہ پاک حضور غوث پاک کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے اور آپ سب کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالی جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں دیکھ رہے ہیں, شفا میرا اللہ دے گا. اور اس ارادے سے, سچے ارادے سے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ کھڑے ہیں, حد نگاہ تک جہاں موجود ہیں, آپ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں. 3 دم ہوں گے, سب سے پہلے آپ کو ہوگا, پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں ان کو ہوگا, پھر تیسرے دم میں آپ نے کوئی چیز لائی ہے, پانی کے لیے کوئی چیز لائی ہے, کسی مریض کے لیے کوئی تصویر لائی ہے, اس کو دم ہوگا. پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خصوصی دعا ہو جائے گی. اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں.
دوسرے دم کے لیے جو مریض ہیں سر اپنا نہیں پکڑ سکتے، بہت سارے معذور لوگ جو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں، مریضوں کا سر پکڑ لیں کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ لیں۔ اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے، فون پہ دم کرانا چاہتے ہیں، کوئی مریض کہیں گھر میں ہے اس کو دم کرانا چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی لائی ہے اسے اوپر کر لیں تاکہ وہ دم ہو جائے۔ ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں، دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ جو مراد دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مراد کو پورا فرما دے۔ دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہمارے زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کریم کے صدقے سے سب پر کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ببرکت مہینے کے وسیلے سے جو کہیں پریشان حال ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی دکھ میں گرفتار ہے، کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ اس ببرکت مہینے کے وسیلے سے اس پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ ابھی جو حاجت ہے دل میں رکھیں اور میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی، دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ جو حاجت ہے دل میں رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے صدقے سے اس دربار کی وسیلے سے اللہ ضرور پوری آپ کی مراد کو پورا فرمائے گا۔ آمین 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 آمین۔ اللہ حافظ۔ دربار عالیہ بلاوڑا